अस्सलाम वालेकुम प्यारे दुलबा। ये है जमायत शशम। इसके हम सबक नंबर 13 हम वतन भाइयों हम वतन दोस्तों उस नज़म के अल्फाज मानी और जुमले कर चुके हैं। आज हम इसकी तशरीह करेंगे, इस नज़म की तशरीह करेंगे। नज़म की तशरीह में हम पहले इसके मकासद देख लेते हैं कि इस नज़म का क्या मकसद है। उन्वान है हमारा हम वतन भाइयों हम वतन दोस्तों। मकसद है ये नज़म पढ़ने के बाद तुलबा और तालबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुस्तकिल मिजाजी की आदत अपना सकें, यानी उनमें मुस्तकिल मिजाजी आ सके, गुस्से पर वो काबू पा सके, सुनकर मालूमात का इदराक कर सके और उनके जवाब के लिए ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर सके। मालूमात का उन्हें पता चल सके, अपने मुल्क के मुतल्लिक मालूमात का पता चल सके और जवाब को ज़हनी तौर पर जवाब देने के लिए तैयार हों। मज़मून के आगाज़, उसकी तमहीद, नफ्स मज़मून और अख्ताम वगैरह को अपने लफ्ज़ों में लिख सके, यानी तुलबा को ये पता हो कि हमने इस मज़मून का आगाज़ कैसे करना है और इसको हमने ख़त्म कैसे करना है, अपने अल्फाज में वो लिख सके। हरूफ इल्लत का इस्तेमाल जो है ना वो इस नज़म में पढ़ेंगे। आगे है मुहावरात का मफ़हूम समझ सके, मुख्तलिफ़ मुहावरात जो है ना वो हम देखेंगे इस नज़म में, उनका मफ़हूम समझ सके और उनको जुमलों में इस्तेमाल कर सके। आगे है नज़म पढ़कर अशार की तशरीह लिख सके, यानी नज़म पढ़ ले और उसकी तशरीह अपने अल्फाज में लिख सके। काफ़िया अल्फाज लिख सकें और बच्चों के अखबार और रसाइल वगैरह पढ़कर ख़ुद भी लिखने की कोशिश करें, यानी मुख्तलिफ़ नज़में ख़ुद भी लिखने की कोशिश करें। ठीक है, इस नज़म को पढ़ने से पहले दो सवालात हैं। पहले है सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम जिन्होंने ये नज़म लिखी है हम वतन भाइयों हम वतन दोस्तों, उनकी कोई सी दो नज़मों के नाम आपने बताने हैं। ठीक है, उनकी दो नज़मों के नाम आपने अपने रजिस्टर पर लिखने हैं सर्च करके। ठीक है, और दूसरा है इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद से क्या मुराद है। मिलजुल कर रहना, प्यार मोहब्बत के साथ आपस में बग़ैर लड़ाई झगड़े के रहना इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद कहलाता है। ठीक है, जिस तरह क्लास में सारे मिलजुल कर रहते हैं, घर में सारे मिलजुल कर रहते हैं, एक टीम में सारे मिलजुल कर रहते हैं और इत्तेहाद के साथ इत्तफ़ाक़ के साथ काम करते हैं, तो उसको इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद कहा जाता है। ठीक है, आगे इसके अहम अल्फाज हैं। अमीन कहते हैं अमानतदार को, चलन कहते हैं तौर तरीके को, हवादस है हादसे की जमा है, ताबा चमकदार रोशन और गफलत होता है लापरवाही। ठीक है, अब हम इस नज़म को शुरू करते हैं। पहले मैं नज़म पढ़ूंगी, इसका पहला मिसरा पढ़ूंगी और इसके साथ साथ इसकी तशरीह भी आपको बताती जाऊंगी और फिर आपने इसकी तशरीह अपने अल्फाज में अपने रजिस्टर पर लिखनी है। आओ बदले पुराना चलन हम वतन भाइयों हम वतन दोस्तों। पहला जो इसका जो है बंद है, पहला शेर जो है इसमें अपने हम वतन भाइयों हम वतन दोस्तों को मुखातब करके कहा गया है कि आओ मेरे साथ चलो, आओ हम ऐसा करें, यानी उनको दावत दी गई है कि हमें अपना पुराना चलन, हमें पुराना तौर तरीका हमें बदलना चाहिए, यानी जिस तरीके पर हम चल रहे हैं, ये रास्ते पर हम चल रहे हैं, हमें वो अपना तरीका बदलना है, हमें अपना वो रास्ता बदलना है और हमें अपने आप को उस रास्ते पर लेके आना है जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है और जो हमारे लिए बेहतर है और हमारे मुल्क की तरक्की है, जिसमें हमें उस चलन पर अपने आप को लेके आना है, हमें उस तौर तरीके पर अपने आप को लेके आना है। ठीक है, हम वतन भाइयों हम वतन दोस्तों, यानी अपने हम वतन भाइयों से हम वतन दोस्तों से हम कलाम होके कहा जा रहा है कि हमें अपना चलन अपना तौर तरीका बदलना है, पुराना चलन हमें छोड़ देना है और वो तरीका हमें इख्तियार करना है जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। आगे है देश अपना है ये अपनी दौलत है ये, देश अपना है ये अपनी दौलत है ये, हम अमी हैं मुक़द्दस अमानत है ये, यानी ये हमारा मुल्क एक मुक़द्दस अमानत है हमारे पास
اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں معجزانہ طور پر دیا ہے، اور اس ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے لوگوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ یعنی یہ ملک ہمیں اتنی آسانی سے نہیں مل گیا، بلکہ بہت سارا خون بہا ہے، بہت سارے قربانیاں دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ وطن ملا ہے، ہمیں یہ ملک ملا ہے۔ تو ہم اس کے امین ہیں، ہم اس کے امانت دار ہیں۔ یہ ایک مقدس امانت ہے ہمارے پاس۔ مقدس امانت سے مراد ہمارا ملک پاکستان ہے۔ یہ مقدس امانت ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی، تو ہم نے اس امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، ہم نے اس کے امین بننا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کی حفاظت اس طرح سے کرنی ہے کہ اس کی ترقی کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے اور اس کے لوگوں کے لیے ہمیں کام کرنا ہے مل جل کر۔ دیس اپنا ہے، یہ اپنی دولت ہے، یعنی یہ دیس ہمارا اپنا ہے جو بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا، اور یہ ہماری اپنی دولت ہے کہ جس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ اس امانت کی مل کر حفاظت کرو ہم وطن بھائیوں، ہم وطن دوستوں۔ یعنی شاعر پھر اپنے ہم وطن بھائیوں اور ہم وطن دوستوں سے مخاطب ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، اس امانت کی مل کر حفاظت کرنی ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک مقدس امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی، اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یعنی اس کی حفاظت ہم نے کیسی کرنی ہے؟ اس کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے حفاظت کہ اگر کوئی دشمن ملک اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی سرحدوں کی، اس کی عوام کی، اس کے لوگوں کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر بھی اس ملک کو بچانا ہے اور اس کا دفاع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو ہے نا، اس امانت کی مل کر حفاظت کرو، دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک مقدس امانت ہے اور اس کی ہم نے حفاظت اس طرح سے کرنی ہے کہ اس کو ہم نے نہ صرف اپنے دشمن ممالک سے بچانا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے، اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اور اس کی ترقی کے لیے ہر کوشش کرنی ہے اور محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے، رات کو چاند تاروں سے تاباں کرو، رات کو چاند تاروں سے تاباں کرو، صبح کی روشنی میں سویرا بھرو۔ یعنی اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو اس کی رات ہے اس کو چاند تاروں سے روشن کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روشن کیا ہوا ہے، ہم نے اس کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، اور صبح کی روشنی میں سویرے بھرو۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے دن اور رات اس کو ایک نعمت دی ہوئی ہے، اس ملک کو، اس دنیا کو ایک نعمت دی ہوئی ہے دن اور رات کی، تو صبح کی روشنی میں ہم نے اس کو اور بھی بہتر کرنا ہے اور اس میں سویرے بھرنے ہیں۔ یعنی سویرے بھرنے سے مراد ہے کہ ہم نے اس کا نام روشن کرنا ہے، دوسرے ملکوں کی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی صف میں اپنے ملک کو بھی لے کر آنا ہے۔ ان اجالوں کو ہمراہ لے کر چلو ہم وطن بھائیوں، ہم وطن دوستوں۔ یعنی یہ جو اجالے ہیں، یہ جو ترقی کی راہیں ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلو ہم وطن بھائیوں، ہم وطن دوستوں۔ یعنی ان سے پھر مخاطب ہو کر کہا گیا ہے کہ تم نے اس کو کیسے چلانا ہے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی فلاح کے لیے، اس کا نام روشن کرنے کے لیے تمہیں کیا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ پڑھنے کے دوران یہ کام ہے کہ چلن کا کیا معنی ہے، چلن کہنے ہیں طور طریقے کو، اور نظم میں کس چیز کو امانت کہا گیا ہے۔ نظم میں جو ہمارا ملک ہے، پاکستان ہے، اس کو امانت کہا گیا ہے۔ آگے صفحہ نمبر 74 پر ہے، آؤ مل کر حوادث کا رخ موڑ دے، ٹھہر جائے جو منزل اسے چھوڑ دے۔ یعنی اب شاعر نے کہا گیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ شاعر کا نام نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ انہوں نے کہا ہے کہ آؤ سارے مل کر ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو بھی حادثہ، کوئی مشکل، کوئی تکلیف کوئی پیش آتی ہے تو ہم نے اس کا رخ موڑ دینا ہے اور اس سے اپنے ملک کو بچانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اگر کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ہم نے اپنی محنت کے ساتھ، اپنی کوشش کے ساتھ، اپنی لگن کے ساتھ ان حوادث کا ہم نے رخ موڑ دینا ہے،
ٹھیک ہے، تاکہ وہ دوسری طرف چلے جائے اور ہمارا ملک اس سے محفوظ ہو جائے۔ ٹھہر جائے جو منزل اسے چھوڑ دیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک جگہ بیٹھے رہنا ہے جہاں اور اسی کو اپنی منزل سمجھ لینا ہے، بلکہ ہم نے دنیا کے ساتھ ساتھ اس کو لے کر چلنا ہے، اس کا نام روشن کرنا ہے۔ تو ہم نے کسی جگہ بھی ٹھہرنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے کوشش کرتے جانا ہے، محنت کرتے جانا ہے اور اس کا نام روشن کرتے جانا ہے، اور ٹھہرنا کسی جگہ نہیں ہے۔ اگر ہم ٹھہر گئے تو پھر ترقی ملک کی رک جاتی ہے، اس لیے ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ ٹھہر جائے جو منزل اسے چھوڑ دے، ہم نے وہ منزل اختیار نہیں کرنی ہے جو ہمیں ٹھہرا دے ایک جگہ پر، بلکہ ہم نے چلتے ہی جانا ہے اور مسلسل اس کی محنت کے لیے کام کرتے جانا ہے۔ آؤ آگے بڑھو اور آگے بڑھو ہم وطن بھائیوں، ہم وطن دوستوں، یعنی اے ہم وطن بھائیوں، ہم وطن دوستوں، میرے ملک کے بھائیوں، میرے ملک کے دوستوں، آؤ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور آگے ہی بڑھتے چلے جانا ہے۔ جس طرح قائد اعظم نے فرمایا تھا کام کام اور بس کام، اسی طرح یہ شاعر جو ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، یہ بھی لوگوں کو، ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو وہ موٹیویٹ کر رہا ہے کہ آگے بڑھنا ہے، ہمیں آگے بڑھتے جانا ہے، ہمیں کسی جگہ پر رکنا نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کو اپنی منزل نہیں سمجھنی، بلکہ اس کی ترقی کے لیے آگے بڑھتے جانا ہے اور محنت کرتے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، غفلتوں میں کئی منزلیں کھو چکے، اپنی محرومیوں پر بہت رو چکے، اٹھو آؤ نئے وقت کا ساتھ دیں ہم وطن بھائیوں، ہم وطن دوستوں۔ یعنی آخر میں پھر جو ہے نا یہ شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم وہ پھر سے مسلمانوں کو، اپنے ہم وطن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے وطن کے دوستوں کو، اپنے وطن کے بھائیوں کو پھر سے جو ہے نا وہ جگا رہا ہے اور کہتا ہے کہ غفلتوں میں ہم نے بہت سی منزلیں کھو دی ہیں، یعنی ہم اتنی ترقی نہیں کی ہے، ہم نے اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ جتنی ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ ہمارے ساتھ ہی آزادی حاصل کی تھی چین جیسے ملک نے، اور وہ ترقی کی کتنی منزلیں طے چکا ہے کہ وہ بھی ایک سپر پاور بن رہا ہے۔ تو ہم نے غفلتوں میں اپنی منزل کھو دی ہے، ہم ان لوگوں سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اس لیے ہم نے آگے بڑھتے جانا ہے، ہم نے محنت کرنی ہے اور پوری لگن کے ساتھ اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم نے بہت کچھ غفلتوں میں کھو دیا ہے، اب ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہم نے اپنا طور طریقہ بدلنا ہے۔ اپنی محرومیوں پر بہت رو چکے، یعنی ہم نے بہت جو ہے نا وہ افسوس کر لیا کہ ہمیں یہ چیز میسر نہیں ہے، یہ چیز نہیں ملی ہے، یا اس چیز سے ہم محروم رہ گئے۔ اب ہمارا کیا کام ہے کہ اب ہم نے اس طریقے کو بدلنا ہے، اپنی محرومیوں پر رونا نہیں ہے، بلکہ اپنی محرومیوں کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آؤ اٹھو آؤ نئے وقت کا ساتھ دیں، اب ان کو وہ جگا رہا ہے کہ آؤ نئے وقت کا ساتھ دے۔ دیکھیں وقت کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، ممالک ترقی کر کے کہاں پہنچ گئے ہیں، ہم سے بعد آزادی حاصل کرنے والے ملک کتنی ترقی کر چکے ہیں۔ اٹھو ہمیں بھی اپنا وقت بدلنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے نئے وقت کا ساتھ دینا ہے، نئے تقاضوں کو، نئے طور طریقوں کو سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو نئے طریقوں کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ چلانا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی دوسرے ممالک کی طرح ترقی کرے تو ہم نے وقت کے ساتھ چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آئیے مزید جانیں، یہ آپ کی کتاب پر صفحہ نمبر 74 پر جہاں آپ کی نظم ختم ہو رہی ہے، صفحہ نمبر 74 پر ادھر ایک پیغام اور دیا ہوا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد ہے کہ اس کے دین پر عمل کرو اور آپس میں لڑائی جھگڑا اور فرقے نہ بناؤ، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا پیدا نہ کرو۔ اس لیے اب آپ نے یہ جو اشعار کی تشریح ہم نے کی ہے، اس کو اپنے الفاظ میں، اس کو اچھی طرح سے آپ نے سننا ہے اور پھر اس کو اپنے الفاظ میں اپنے رجسٹر پر لکھنا ہے۔